अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू वॉर रूम। सिटी न्यूज़ नेटवर्क का प्रोग्राम ट्रांसमिशन लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हम। आज हम शुरू करेंगे हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से बात करेंगे। उनकी शहादत 21 रमज़ान को हुई और आज 19 रमज़ान है। ज़रबत का दिन है जब उनको जहर से भरी हुई तलवार से उनको ज़रब लगी और उसके बाद वो शहीद हुए। आज हमने सोचा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में बात की जाए। जब हम ये वॉर रूम कर रहे हैं, जब हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, ईरान की कर रहे हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स की कर रहे हैं इस वक्त, और आयतुल्लाह ख़ामेनी जिस तरीके से शहीद किए गए, तो इस सारे अगर मामले को लें और फिर जो सवाल उठता है जहन में यही उठता है कि मुल्क कैसे चलते हैं, कौन चलाता है, क्या वैल्यूज़ होती हैं, क्या कदरें होती हैं, क़िबला किस सिमत होता है। तो जो थोड़ा बहुत थोड़ा जो ज़िंदगी की समझ आई है, ज़िंदगी में जो देखा है, जो सियासत को देखा है, रियासत को देखा है, तो फिर जो बहुत ही लिमिटेड मुताला जो है, बहुत लिमिटेड है, उससे ये अक्स किया है कि जो ताकत का जो इस्तेमाल होता है, जिस तरीके से मुल्क चलते हैं, बहुत मामलात होते हैं, लेकिन एट द कोर जो सबसे बुनियादी चीज़ होती है वो ये होती है कि जो ताकत है, जो अथॉरिटी है, हाउ डू यू यूज़ इट, क्या वैल्यूज़ होती हैं। अच्छा, इस पर बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ कहा गया। एक बात जो हमने सीखी वेस्टर्न वर्ल्ड से ये सामने आई और हमने देखा दुनिया में बहुत लोगों ने कहा, देयर इज दिस मैकियावेलियन ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, कि आप किस तरीके से, किस शातिर तरीके से आप ताकत को पहले लेते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से आप सरवाइव करते हैं। तो अथॉरिटी, पावर, सर्वाइवल, ये बड़ा क्रिटिकल हो जाता है। तो अब अगर ये तमाम मामलात हैं तो यही लोग जो अथॉरिटी, सर्वाइवल की बात करते हैं अथॉरिटी की, तो वो मुल्क के जो करोड़ों लाखों लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी पर असर अंदाज होते हैं। तो हमें ये लगा हमेशा कि जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी अल्लाह का हुक्म है, उस हवाले से जब हमने देखा तो समझ आई कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहरहाल अल्लाह का पैगाम लाए, वो तो उस पर तो डिस्कशन ही नहीं है। उनकी जो एक अपनी ही वॉज अल्लाह's बिलवेड। फिर जब आप हज़रत अली की तरफ देखते हैं तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या दो ब्रांड हैं पॉलिटिक्स की दुनिया में, क्या दो तरीक़े हैं, बहुत से उसके डायमेंशंस हैं, लेकिन मोटी बात करें तो दो तरीक़े हैं। एक मैकियावेलियन पॉलिटिक्स है और एक है हज़रत अली अलैहिस्सलाम। उन्होंने जिस तरीक़े से उनके ज़माने में कहा हो तो वीक है रूलर, ये शातिर नहीं है, ही इज़ वीक। आज इतने 100 सालों के बाद अगर आप देखें तो फिर इस पर नज़र दौड़ाएं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कैसे चलाई हुकूमत, किस तरीक़े से उन्होंने सोसाइटी को मैनेज किया, अथॉरिटी को एक्सरसाइज किया। इसी पर हमने सोचा आज डिस्कशन करें। और हमारे साथ नाज़रीन तो ऐसे लोग हैं जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम पे जिनका मुतालिया भी है और उनके आशिक भी हैं और सियासत भी समझते हैं, और आप इनको देखते भी हैं प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ इशूज़ पे बात करते हैं, लॉ के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, अथॉरिटी के हवाले से। लेकिन चूँकि ये जानते हैं और पढ़ा इन्होंने, इनका मुतालिया है, तो हमने सोचा इनको आज तकलीफ़ दें और इनसे कहें कि हमें बताएं आज हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से, और जो इस वक्त दुनिया में भी हो रहा है, और उनकी शहादत के हवाले से भी। हुमैरा मसीहुद्दीन साहबा लीगल एक्सपर्ट हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम आने का, इट्स ऑलवेज़ एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। और बैरिस्टर साद रसूल साहब हैं। साद एंकर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं, सीनियर लॉयर भी हैं। साद बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने बड़ी इज़्ज़त अफजाई की प्रोग्राम में आके। तो हुमैरा शुरू करें। बल्कि नसीम, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रही थी, क्योंकि जब भी इस किस्म के कोई प्रोग्राम होते हैं और जब भी मौका मिलता है तो उन तालीमात को दोहराने का मौका मिलता है जो हम पढ़ के कहीं किसी शेल्फ पे रख छोड़ते हैं,
اور پھر جب ان کو ہم دہراتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو جو ہمارے پاس پرلز آف وزڈم ہمارے ہاتھوں میں آتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا. میں جب یہ پروگرام کی تیاری کر رہی تھی اور اس کے بارے میں سوچ رہی تھی تو مجھے لگا کہ علی خامنئی صاحب، ابھی ہم وار روم میں بیٹھے ہیں جس طرح آپ نے انٹروڈکشن میں کہا، اور ایران کے یہ جو پورے معاملات ہو رہے ہیں اور ایک فرعون زمانہ ہے جو کہ پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے، تو مجھے دل چاہا کہ میں علی خامنئی صاحب نے ریسنٹلی علامہ اقبال کو کوٹ کیا حضرت علی کے حوالے سے، اور بہت ہی ریلیونٹ قسم کی ایک اشعار ہیں جو انہوں نے جن کو دہرایا. تو میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ کے جی وہ کہتے ہیں کہ می شناسی مانیے کرار چیست، کیا تمہیں پتا ہے، کیا تمہیں آشنائی ہے کہ کراری کا کیا مطلب ہے؟ این مقام از مقامات علیست، یہ حضرت علی کے جو سٹیشنز ہیں، اور پتہ نہیں کتنے سٹیشنز ہیں، ان میں سے ایک سٹیشن ہے یہ کراری جو ہے. امتاں را در جہان بی ثبات، اور اس بے ثبات دنیا میں امتوں کے لیے نیز ممکن جز بقراری حیات، کہ کراری کے بغیر زندہ رہنا جو ہے کسی قوم کے لیے ممکن نہیں. یہ کراری وہی کراری ہے جو علامہ اقبال ایک اور جگہ بھی کہتے ہیں، ایک تلوار کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کرے تجھ کو عطا فخر کی تلوار، قبضے میں یہ تلوار آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار. تو کرار مینز وہ تکرار سے ہے، یہ لفظ بار بار کوئی چیز کرنا، بار بار پلٹ کے حملہ کرنا، مگر اس کا جو ٹرانسلیشن مجھے یہاں سمجھ آیا ہے is to be relentless، جو قوم نے on the right path and in every context، ہر جو آپ کی زندگی کا ایسپیکٹ ہے، ہر جو آپ کی زندگی کا فیلڈ ہے، اور یہ ریلنٹلیسلی ہر چیز کو اس طرح سے اس کی پرسوٹ میں رہنا، یہ حضرت علی کا شیوا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ قرآن کو لے لیں، حافظ قرآن ہے عبداللہ ابن عباس، کہتے ہیں کہ وہ جو فرسٹ تفسیر کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ کہتے ہیں یہ تو میرے ٹیچر ہیں. اچھا، کہتے ہیں قرآن کی سیورل انر میننگز ہیں، ہر آیت کے انر میننگز ہیں. شاید کوئی میں نے کہیں پڑھا تھا 4، کوئی کہتے ہیں 7 انر میننگز ہیں ہر آیت کے. کہتے ہیں حضرت علی کو ساری انر میننگز کا پتہ تھا. یہ تو ہو گیا ان کا قرآن کے ساتھ جو وہ ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں، میں اسلامک لا پڑھاتی ہوں تو لا آف انہیریٹنس میں ایک بڑا مشہور واقعہ آتا ہے کہ حضرت علی ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے آ کے ان سے ایک سوال پوچھا، اور وارث زیادہ تھے اور وراثت کم تھی. اسی وقت ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے فریکشنز کو یوں ایڈجسٹ کیا اور کس طرح سے کیلکولیٹ کیا. میتھ ان کی ایسی تھی، ایک اورل ٹریڈیشن کی سوسائٹی تھی، اس میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اور جو حکمت کی باتیں ہیں، مطلب جس فیلڈ میں بھی آپ دیکھیں، گورننس میں دیکھیں آپ، جسٹس میں دیکھیں آپ، جہاں پر بھی آپ دیکھیں، آپ کو یہ کراری جو ہے نا، دس ریلنٹلیس پرسوٹ آف ایکسلنس، سیلف ایکچولائزیشن، جس طرح حضرت علی نے کی ہے شاید تاریخ میں کسی نے کی ہو. اور پھر رسول اللہ نے ان کو جو جو لقب دیے، لحمکا لحمی، علی کا نبی کا وہ وسیع المختصر، یوں بھی ہے اور یوں بھی، جو کعبے میں ہو پیدا اور شہادت پائے مسجد میں، خدا کے گھر کا مالک ہو بشر، یوں بھی ہے اور یوں بھی. بے شک. جی بیرسٹر صاحب. سب سے پہلے تو میم آج کے دن کے توسط سے اللہم لعن القتلۃ امیر المومنین علیہ السلام. میم ابھی آپ نے شروع میں اپنی انٹروڈکشن میں کہا کہ ایک کا میکیویلین طریقہ ہے اور ایک علی کا طریقہ. میں آپ سے گزارش کروں، میرا یہ میڈم کے ہوتے ہوئے بات شاید کرنا بنتا نہیں، لیکن میری ناقص سی رائے میں ایک علی کا طریقہ اور پھر باقی سارے طریقے دوسرے ہیں. اس میں میکیویلین بھی ہیں، فولش بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، باقی بھی سارے ہیں. میکیویلین تو بات وہ ہوتی ہے نا کہ جو تھوڑی سی ذرا اس کو سمارٹنس کے ساتھ کرے. ایک ظلم کا راستہ ہے، ایک علی کا راستہ ہے. ایک حق کا راستہ ہے جو علی کا ہے، ایک دوسرا راستہ ہے. کسی نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا ایکچولی کہ یہ کتنے فریقیں، یہ آپ لوگوں کے فرقے کتنے ہیں؟ تو میں نے کتاب میں پڑھا، طالب جوہری صاحب نے بھی اس کے اوپر کچھ کلام کیا ہوا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ 60 ہجری سے پہلے کے تو مجھے نہیں پتا، لیکن 60 ہجری کے بعد صرف 2 فریقیں ہیں، ایک حسینی ہے ایک دوسرا.
جو شخص بھی حضرت علی علیہ السلام کے ان کے بتائے ہوئے ان کے بچوں کے نام کے راستے کے اوپر چل رہا ہے وہ، اور باقی آپ جس طریقے پہ بھی چل رہے ہیں، وہ میکیویلین ہے، وہ نہیں ہے، وہ ڈم ہے، وہ سمارٹ ہے، وہ ظلم ہے، وہ کچھ اور ہے، وہ کوئی اور راستہ ہے، ایک علی کا حق کا راستہ ہے اور باقی کچھ اور۔ ہم اس میں میم بائنری آئیڈیالوجی کے اندر بلیو کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فار ایگزامپل ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک رسول اللہ کا بڑا اچھا طریقہ تھا، پھر اور بھی بڑے اچھے طریقے تھے، مطلب روم کے اندر سلطنت چل رہی تھی اور فارس میں سلطنت چل رہی تھی اور ان کے بھی اچھے، ہم یہ بات نہیں کرتے۔ ایک رسول اللہ کا طریقہ تھا جس نے اس کو مانا وہ لوگ، اور جس تک ان کا پیغام پہنچا اور مانا وہ، اور جس نے نہیں مانا اس نے جتنی بھی دنیاوی کامیابیاں لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے عقیدے میں وہ طریقہ درست نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام، ابھی میم نے کہا کہ ان کی کیا بات، انہوں نے جو بات کی وہ نہج البلاغہ ہے، مطلب پیک آف ایلوکوینس ہے۔ رسول اللہ نے اپنے آپ کو بڑے کم القاب دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو القاب ہیں وہ دوسروں نے، اللہ نے رسول اللہ کو القاب دیے۔ رسول اللہ نے اپنے آپ کو انا مدینۃ العلم کہا، اور صرف علی بابوہا ہے، تو اس میں وہ نہج البلاغہ بھی ہے، وہ باب العلم بھی ہے، وہ کیونکہ اقبال کی بات ہوئی تو میں آپ کی اجازت سے، اقبال نے فرمایا کہ ولی بھی، رند بھی، شاعر بھی، کیا نہیں اقبال، کوئی حساب ہے کم بخت کے کمالوں کا، سنا ہے صورت سینہ نجف میں اے دل، کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا۔ ہمارے عقیدے میں میم، اقبال کے عقیدے میں، جس طرح طور پہ کوئی غش کھا کے گر گیا تھا، دل والے نجف جائیں آج بھی تو اسی طرح غش کھا کے گر جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، بے شک۔ اب تو ہاں، بہت بالکل ٹھیک آپ نے کہا۔ تو آج کے دور میں تو یہ تمام باتیں بہت لازمی ہو گئی ہیں، جب کہ آپ کو ہر طرف لگتا ہے کہ ہر اسٹرکچر از فالنگ اپارٹ، ایوری تھنگ از فالنگ اپارٹ۔ تو اس میں پھر یہ جو حضرت علی کے ایک ان کا طریقہ، ان کی ایک سوچ، پھر وہی راستہ دکھاتی، اور یہ کہہ دیں ہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کے آئے، اور یہ یعنی حضرت علی کہیں سے تو نہیں، یہ تو ایک کنٹینیوٹی ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اسٹینڈ الون۔ میں آپ کو کیا، صفین میں جب امام علی علیہ السلام کی جب جنگ ہو گئی، یہ جو آپ نے کہا کنٹینیوٹی حضرت علی کی، یہ بات گزارش کرنی ضروری ہے۔ صفین میں جب جنگ ہو گئی تو اس کے بعد کچھ پرزنرز لیے گئے۔ کچھ لوگ تھے جو امام کو کہتے تھے، امام علی کو صفین سے پہلے کہتے تھے کہ ہم دین علی پہ، اور علی ہم تو آپ کے ماننے والے ہیں، ہم تو آپ کے پیچھے چلیں گے، ہم دین علی پہ۔ امام علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا، اس کو نہیں کیا، اور کہا کہ دین علی کوئی نہیں ہے، صرف دین محمد ہے جس کے اوپر علی بھی چلتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ ہم علی دین محمد کا نام ہے، علی کسی اور چیز کا نام نہیں، وہ دین الہی، دین محمد کا نام ہے۔ ہم امام علی علیہ السلام کو کہ ہم اتنی، امام علی علیہ السلام نے اپنے بارے میں جو خود باتیں کیں وہ آپ پڑھ لیں تو تھوڑا سا دل اوپر نیچے ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ انہوں نے اور اہل بیت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کروائی، نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ کے مدد سے کنارے لگوایا، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو آپ کا ایک دفعہ دل اوپر نیچے، جو اتنا بڑا علی ہے، اور ہم اہل تشیع جب اپنی مجالس میں بھی امام کا ذکر کرتے ہیں، ہم جتنی بھی اس کے اندر بلندی لے آئیں، علی کی بلندی تک تو اس کی قدموں کی دھول تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن لوگ گلا کرتے ہیں کہ آپ علی کو بہت بلند کر دیتے ہیں۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ اتنا بڑا علی جس کے جوتے گانڈ رہا ہو نا، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ علی اتنا بڑا ہو کے بھی رسول اللہ کا غلام ہے۔ بے شک، بے شک۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو دین دیا، اس دین کی، اس دین محمد کی اگر آپ نے کوئی اپٹمی دیکھنی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور ساتھ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ ہمارا
آج کے وقت کی آپ نے بات کی, میم سوری میں تھوڑا وقت آپ کی اجازت سے لے رہا ہوں. امام کے بارے میں فرمایا کہ مرسی بفور جسٹس, جسٹس بفور ہیوملیشن. ہم اس وقت میں اگر مرسی بفور جسٹس اینڈ جسٹس بفور ہیوملیشن تھوڑی سی لے آئے نا, کہ آپ کسی کو دیکھتے ہیں, آپ کی اس سے سیاسی اختلاف ہے, آپ کا اس سے لسانی اختلاف ہے, آپ کا اس سے صوبائی اختلاف ہے, تو مرسی تو شروع میں ہی ختم ہو جاتی ہے نا. آپ اس کو دشمن دیکھنا, آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں سیاسی اختلاف ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ وہ غدار ہے. آپ کا کسی سے قانونی اختلاف ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں جج ہی نہیں ٹھیک. آپ کا کسی سے آئیڈیولوجیکل اختلاف. مرسی بفور جسٹس, ریاست کی طاقت کے اندر مرسی بفور جسٹس, جسٹس بفور ہیوملیشن. انفارچونیٹلی لگتا یہ ہے کہ ہم ایک ایسے وقت میں کھڑے ہیں جس میں آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں, آپ مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں, آپ امریکہ میں دیکھ لیں, لوگ ہیوملیشن سے شروع کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں وہیں پہ بات ختم ہو جائے, جسٹس نہ کرنی پڑے. اگر کسی مجبوری میں جسٹس کرنی بھی پڑ جائے تو مرسی کے بغیر ہوتی ہے, وہ ظالم کی جسٹس ہے, وہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسٹس نہیں ہے. صرف اتنی سی گزارش ہے کہ جو لوگ بھی کسی امام سے, کسی نے پوچھا, کہا کسی نے امام سے کہا کہ میں امام تبلیغ پہ جانا چاہتا ہوں, تو امام خاموش رہے. اسے پوچھا کہ امام کوئی ایڈوائس تو دے, میں تبلیغ پہ جانا چاہتا ہوں. تو امام نے فرمایا کوشش کرنا کہ بولنے کی ضرورت نہ پڑے. وہ لوگ جو علی کے ماننے والے ہیں وہ اپنے کانڈکٹ سے, اپنی جسٹس سے, اپنی مرسی سے, اپنے علم سے, اپنی فراست سے, اپنی رحم دلی سے, لوگوں کو معاف کر دینے سے, لوگوں کے ساتھ چلنے سے, محبت کرنے سے, جوڑنے سے, اس چیز سے علی والوں کا پتہ چلتا ہے. وہ جو گولیاں چلاتے ہیں, جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں, جو لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ جو بھی کہیں وہ معذرت میرے خیال میں علی کی روایت پہ نہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں, اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, ہاؤ کین دیٹ بی انفلوئنسڈ اینڈ انفارمڈ ان باتوں سے جو یہاں ہو رہی ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے پروگرام ہے جو انہوں نے سکھایا, جو چھوڑ کے گئے, جس طریقے سے انہوں نے حکومت کی, جس طریقے سے انہوں نے معاشرے کو سنبھالا, اور جس طریقے سے وہ ایک سوچ چھوڑ کے گئے. اور ہمارا اس سے پہلے آپ مجھے معلوم ہے آپ جسٹس بفور مرسی بفور جسٹس کی بات کرنا چاہتی ہیں, لیکن یہ جو ہے کہ صوفیزم کا منبع حضرت علی ہیں, اس پر تھوڑا سا دیکھیں. ہاں وہ بات سمجھ آتی ہے, لیکن اس کے لیے صوفیزم سے پہلے, بہت پہلے حضرت علی کی زندگی کے کچھ واقعات کو دیکھنا پڑے گا, آپ کے اقوال کو دیکھنا پڑے گا, اور آپ کی جو ایک کوئنٹیسینشیل آپ کی رسپیکٹ تھی, احترام تھا انسانیت کا, کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ایک مرتبہ, اور وہی میں بات کر رہی تھی کہ حضرت علی کا ایک سٹائل تھا بات کرنے کا, اس کو سچ کہتے ہیں, وہ ردم میں بات کرتے تھے, تو وہ بات جو ہے وہ آپ کو یاد رہ جاتی ہے. تو ایک آپ کو پتہ ہے قول کیسا ہے, تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ کا دنیا میں ہر انسان کے ساتھ رشتہ ہے, اگر صلت دین نہیں تو صلت تین تو ہے ہی, اگر دین ایک نہیں ہے تو مٹی تو ایک ہے. تو اس کا ایک بہترین اگر میں آپ کو بتاؤں واقعہ, احد کی بیٹل میں صرف ایک مبارزہ ہوا تھا. مبارزہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں دو فوجیں کھڑی ہوتی تھیں, اور بہترین ان کے سپاہی اور ادھر کے سب سے نڈر سپاہی 1 to 1 آپس میں مقابلہ کرتے تھے. بدر میں 3 تھے, احد میں صرف ایک مبارزہ ہوا, دیٹ واز بٹوین حضرت علی اینڈ طلحہ ابن عثمان. تو جب یہ دونوں ملے تو حضرت علی نے ایک وار سے ان کی ٹانگ کاٹ دی, وہ گر گئے. جب طلحہ ابن عثمان گرے تو ہی گاٹ ایکسپوزڈ, اینڈ ان کا کپڑے ہٹ گئے جگہ سے, اور ہی سٹارٹڈ پلیڈنگ, التجا کرنے لگے. اچھا فوجیں دور تھیں تو ان کو آواز نہیں آ رہی ہے ڈائلاگ کیا ہو رہا ہے. حضرت علی نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی, اینڈ دین مڑ کے واپس آ گئے. صحابہ نے کہا کہ ایک وار کرنے کی دیر تھی تو کیا ہوا؟
تو آپ نے فرمایا کہ وہ التجا کرنے لگے اور وہ اپنی خرابت داری کا واسطہ دینے لگے کہ تم بھی قریشی ہو، میں بھی قریشی ہوں. تو میرے دل میں رحم آ گیا. دس علامہ اقبال پکس اپ انہی سے ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. اس میں کہتے ہیں قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. اور حضرت علی از ایپیٹومائزز جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. یہ بہت ان یوزل چیز ہوتی ہے کہ ایک انسان کمبائن کرے اس لیول کا کریج اور پھر اس لیول کی مرسی. تو دے وہ جو انسان کامل. اور انہوں نے نا قصہ جو تھوکا کسی نے ان پر، اور اس پہ تو رومی نے پوری، آپ کو پتا ہے کہ رومی کی جو فرسٹ والیوم ہے جس کا تعلق نفس سے ہے، تو پہلی کہانی اس میں اس بادشاہ کی ہے جس کا نفس آؤٹ آف کنٹرول ہے. ہی اینڈز دیٹ والیوم ود حضرت علی جو ولایت کی دنیا کے بادشاہ ہیں، اینڈ ہی ہیز دیٹ مچ کنٹرول اوور ہز نفس کہ آپ سوچے کہ آپ بیٹل فیلڈ میں جوش کا کیا عالم ہوتا ہے. آپ نے تلوار کھینچ لی ہے اباؤٹ ٹو گیو دا ڈیتھ بلو، جب آپ نے اپنے آپ کو اس وقت کھینچ لیا. کیونکہ رومی تو خیر اس میں سے انہوں نے ایسی باتیں نکالی ہیں، ایسی امپلیکیشنز نکالی ہیں کہ اس میں ایک وہ یہ کہتے ہیں ہاؤ کوڈ علی سلے علی، ہی سو the common humanity between the two of them. رومی نے بہت زیادہ اس کو پھر لیئر بائی لیئر انہوں نے حضرت علی کی پرسنالٹی کو وہ سامنے لے کے آتے ہیں اس کہانی کے تھرو. دیکھیں ایک جو بڑی خوب مشہور ایک جملہ ہے، کہتے ہیں کہ احد کی بیٹل میں یہ کہیں غائب سے آواز آ رہی تھی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یوزلی میں دیکھتی ہوں لوگ لکھتے ہیں فتح ہے، دیٹ از فتح. This is Fatah. La Fatah. Fatah is a young man, but not any young man. Fatah is a young man with very, very unique and special qualities. وہ جو سورہ کہف کے young آدمی ہے نا، they are also referred to as Fatah. ان میں chivalry ہوتی ہے، valor ہوتا ہے، generosity ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں کمبائن ہوتی ہیں تو فتح کا ورڈ ان کو سم ہوتا ہے. And that is what حضرت علی is. اور ایک اور اگر میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتی، مجھے ایگالیٹیرین اس کے حوالے سے کہ وہ جو ان کے اندر احترام تھا انسانیت کا، اور وہ جو کوئی کمپرومائز نہیں تھا وے جسٹس واز کنسرن. تو یہ میں ایک کتاب ہے حضرت عمر کی بایوگرافی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو میں 2 والیومز پڑھ کے بھی یہ واقعہ مجھے یاد رہ گیا. ہوتا ہے نا ایک چیز آپ کو امپریشن. تو اس میں یہ ہوا تھا کہ حضرت عمر کی عدالت میں حضرت علی ایز اے لٹیگنٹ پیش ہوئے along with another disputant. تو آپ نے فرمایا، حضرت عمر نے کہا یا ابا الحسن، آپ سامنے بیٹھ جائیں گے. تو حضرت علی کا ایکسپریشن چینج ہوا، ناگواری کے کچھ اثرات نظر آئے. تو جب خیر وہ سارا معاملہ ختم ہوا تو حضرت عمر نے کہا کہ یا ابا الحسن، میں نے تمہیں ایکولی ٹریٹ کیا اس انسان کے ساتھ جو دوسرا ڈسپیوٹنٹ تھا، تو تمہیں یہ بات ناگوار گزری؟ تو آپ نے کہا نہیں، آپ نے مجھے میری کنیت سے پکارا، یو شوڈ فیملیرٹی، آپ نے مجھے اپنائیت دکھائی جبکہ آپ نے دوسرے بندے کے ساتھ، وہ بات مجھے ناگوار گزری. تو حضرت عمر نے حضرت علی کے سر پہ بوسہ دیا اور ایک ایسی بات کہی جو میں نے پہلے نہیں پڑھی تھی، مگر اس کے بعد یہ کتاب میں اگر آپ کہیں تمہیں کیا یاد رہ گیا، تو مجھے وہ بات یاد رہ گئی. انہوں نے کہا may I not live in a land in which Ali does not live. میں ایسی جگہ نہ رہوں جہاں پر علی نہیں ہے. ایک اور جگہ آپ نے فرمایا بیکاز رائٹ ہینڈ مین تھے حضرت علی، حضرت عمر کے رائٹ ہینڈ مین تھے، ان کی انر کیبنٹ، کچن کیبنٹ جو کہہ لیں اس کا حصہ تھے، اور بہت زیادہ ان کے مشورے پہ حضرت عمر چلتے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ had it not been for Ali, عمر would have perished. بیکاز ایسی ایون میں اس میں پڑھ رہی تھی جو آخر میں جا کے کیسز ہیں جو آئے، بہت مشکل کیسز، سم ٹائمز دے ور ریفرڈ ٹو حضرت علی. کس لیول کی ججمنٹ ہے، کس لیول کی انڈرسٹینڈنگ ہے لا کی. میں اگر آپ آگے جا کے ٹائم رہا تو I would love to talk about one case that حضرت علی کیا ریزالو کیا تھا زبردست. میم بتائیں. ایک خاتون آئی جن کی پریگننسی 6 مہینے، حضرت عمر نے تو کہا کہ یہ تو ویلڈ نہیں ہے، تو سزا دینے کی. تو وہ خاتون کی بہن دوڑی حضرت علی کے پاس. شی سیڈ کوئی طریقہ ہے کہ میری بہن بچ سکتی ہے؟ تو حضرت علی نے کہا بالکل ہے، بیکاز 6 months کی پریگننسی. تو انہوں نے کہا یہ تو پھر پرابیبلی زنا کا کیس ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ جو ماں ہے
وہ 2 سال تک بچے کو دودھ پلائے. دیٹ از 24 months. اور ایک اور سورہ ہے سورہ نمبر 46, اس میں آیت ہے کہ جو پریگننسی ہے اور ویننگ تو ہول وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 30 months. تو حضرت علی نے کہا 24 months تو ہو گئے فیڈنگ کے, پیچھے رہ جاتے ہیں 6 months ویلڈ پریگننسی. تو یہ اس طرح سے نا بہت ایک نہیں ہے, کئی اس طرح کے بہت ہی جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا قانون کی, جو ڈیپتھ ہے اللہ کی کتاب کی. بالکل. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کو جاری رکھتے رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے. ساتھ ذرا بتائیں ایک گلوبل کانٹیکسٹ میں, کیونکہ یہ بڑا سوال ہے نا. دیکھیں کہاں اس وقت دنیا کدھر کھڑی ہے. ہم کوئی کہے گا تیسری عالمی جنگ کے دہانے پہ, کوئی کہے گا اس طرح کی تو جنگ ہم نے دیکھی نہیں ہے. اب اس سب میں جب ہم نے شروع کیا پاور اور اتھارٹی سے, تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اس وقت حضرت علی علیہ السلام یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا ریلیونس؟ دیکھیے میم, امام علی علیہ السلام کی جہاں پہ بات ہے تو وہ ہر وقت ہر سچویشن پہ امام علی علیہ السلام کی اپلیکیبلٹی ہے. اگر آپ کی میری اس پینسل پہ بحث ہو جائے تو ہم اس کا کوئی نتیجہ امام علی علیہ السلام کی کسی بات سے نکال سکتے ہیں. جو فلسطین کی اسرائیل سے جنگ ہو رہی ہے اس کے اندر بھی امام علی علیہ السلام کی باتوں سے اس کا ایک نتیجہ نکل سکتا ہے. جو دنیا ورلڈ وار کی طرف جا رہی ہے اس سے بھی نتیجہ نکل سکتا ہے. میں جتنا اس میں نہیں پڑھا لیکن آپ کی اجازت سے تھوڑی سی گزارش کروں. سب سے پہلی بات یہ میم کہ امام کی اور امام کے خاندان کی, ہم امام کی بات کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی بات نہ کریں یہ غیر مناسب ہے. جہاں پہ ظلم ہو رہا ہو اس کے ساتھ کھڑے ہونا, اس کی آواز میں یہ نہیں کہ وہ ظلم کافر کر رہا ہے, وہ ظلم مسلمان کر رہا ہے, وہ ظلم دوست کر رہا ہے, وہ ایلائی کر رہا ہے, وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ نے ظالم کو طاقتور کیا, ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے, بس میں اتنی بات ہی کروں آج کے کانٹیکسٹ میں, ظالم کے ساتھ اپنے ریلیشن شپس بہتر کیے, اس وقت کی افادیت کی وجہ سے آپ نے کہا ہے تو ظالم, ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے لیکن ہمارے یہ 3 تو آپ نے معذرتاً نادین کو, میری ناقص سی رائے میں عالم نہیں ہوں, چلے دین کو تو کیا سمجھا نہ سمجھا, امام علی کی باتوں کو نہیں سمجھا. جس جگہ پہ جہاں پہ کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے تو علی اور آل ابی مظلوم کے ساتھ. ہم زیارات پڑھتے ہیں, ہم اس میں مظلومین کے اوپر سلام بھیجتے ہیں. قرآن مجید کے اندر ظالموں پہ لعنت بھیجی گئی. قرآن مجید کے اندر سورہ ہود کی میرے خیال آیت نمبر 48 ہے, کیا ہے. اس وقت میم دنیا 2 چیزوں میں تقسیم ہو چکی ہے, ڈومیسٹکلی بھی, پاکستان کے اندر بھی. آپ دیکھتے ہیں ایک پولیس والا کسی کو روکتا ہے, کوئی بات کرتا ہے, کیا بات ہوئی, آپ نہ بھی دیکھیں سوشل میڈیا پہ, ٹیلی میڈیا پہ, آپ لاہور میں کوئی جلسہ ہے, کوئی روکا جا رہا ہے, کوئی نہیں روکا جا رہا ہے, اسلام آباد میں, کراچی میں, آپ کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ بندہ ظلم کر رہا لگ رہا ہے, وہ اس کو مار رہا ہے, کسی عورت کو, کسی اور کو بچے کو اٹھایا ہوا ہے. آپ ساری دنیا کے اندر دیکھ لیں, میرا خیال ہے کہ جو کر رہے ہیں ان سے بھی پوچھ لیں تو ان کو بھی پتا ہے کہ ایک سائیڈ ظلم کر رہی ہے, دوسری سائیڈ نے بڑی غلطیاں کی ہوں گی, وہ پولیٹیکلی انسیوی ہوں گے, ان کی بات ٹھیک نہیں ہوگی, وہ اکنامکلی آپ کو کچھ نہیں دے سکتے, وہ لیکن ایک سائیڈ ظلم کر رہی ہے تو نیچرلی دوسری سائیڈ مظلوم ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ظلم کرنے والا کلمہ گو ہے یا نہیں ہے اور مظلوم جو ہے وہ کافر ہے یا نہیں ہے. ایک سائیڈ ظالم ہے, ایک سائیڈ مظلوم ہے, کسی بھی سچویشن کے اندر, کسی بھی کانفرنٹیشن کے اندر, ڈومیسٹک بھی, سڑکوں پہ بھی, میں ابھی پٹوار چلا جاؤں, تھانے چلا جاؤں, اس انٹریکشن میں بھی, سیاست میں بھی, گلوبلی بھی. ہم سب جانتے ہیں, ہمارا عقیدہ ساتھ دے یا نہ دے اب آواز بلند بات کرنے میں, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کل وہ جو فلاں چیز ہوئی تھی اس میں ظلم کس نے کیا تھا اور مظلوم کون تھا.